أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بأجاطب تدبيره للناظرين الباقٍ بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتح وصاور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الهدون حتى سرها الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. صلوات. انسانیت اور ارتباط عالم کے عنوان پر آج ہم نویں صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور ارتباط عالم سے قبل انسان، تخلیق انسان اور استعداد و صلاحیت انسان ہمارا موضوع اس لیے ہے کہ جب تک انسانوں کی کمپیٹنسی کا معاملہ طے نہیں ہوگا انسان ارتباط عالم کے ساتھ تسخیر کائنات نہیں کر سکے گا. اسی لیے
गुज़िश्ता गुफ्तगू यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि परवरदिगार आलम ने इंसान को, कि जिसको इब्तिदा में मट्टी के खमीर से बनाया था, उसकी खिलकत के कुछ मदारिज बयान किए कि हमने इसको नुत्फे में ठहराया, नुत्फे को अलका बनाया, अलके को यानी खून के कतरे को हमने लोथड़ा बनाया, फिर हड्डियां तैयार की, इन हड्डियों पर गोश्त की तह चढ़ाई, सुम्मा अनशानाहो खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फिर हमने इसको खल्क कर दिया। यानी इब्तिदा में ये इंसान एक कतरा था, लेकिन जब खिलकत हुई इस कतरे ने कितने रूप धारे। खालिक लमयज़ल ने इस नुत्फे को कहीं पर समाअत बना दिया, कहीं पर बसारत बना दिया, कहीं पर कुव्वत शामा बना दिया, कहीं पर चखने की कुव्वत से आशना कर दिया। हालांकि एक कतरा है, इब्तिदा नुत्फे से हुई थी, लेकिन जिस वक्त फैलाया तो कहीं पर यही नुत्फा बसारत बनकर आया, कहीं समाअत बनकर आया, कहीं शामा बनकर आया, कहीं लामेसा बनकर आया, कहीं बासरा बनकर आया, और जब इन सारी कुव्वतों को जमा किया तो एक नफ्स बन गया, एक नफ्स बन गया। गोया कि जब फैलाया तो मुख्तलिफ कुव्वतें, जब जमा हुआ तो एक नफ्स। जिस तरीके से खिलकत के इन मदारिज को बयान किया, ऐसे ही इब्तिदा में लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने मट्टी से बनाया था। ये बात शुरू में और फिर इंसानी खिलकत के दर्जों को बयान करके बताया कि अगरचे की चीज एक होती है, लेकिन जब हम उसको तक़सीम करते हैं तो मुख्तलिफ कुव्वतों की शक्ल में तुम्हारे सामने आती है। हमारा नूर एक था, लेकिन जब खजाने नूर को बांटा तो कहीं पर आदम बना, कहीं पर नूह बना, कहीं इब्राहिम बना, कहीं मूसा बना, कहीं ईसा बना। जब सबको जमा किया तो एक नूर मोहम्मद बन गया। अब इसी बात को दूसरी तरफ कहूं, वो नूर, उसकी तरफ से बनने वाला पहला मखलूक, वो नूर जब इस खजाने नूर को बांटा, वो इसकी शुआएं थी जिसने अंबिया का रूप धार लिया, आदम की शक्ल में, नूह की शक्ल में, इब्राहिम की शक्ल में, मूसा की शक्ल में, ईसा की शक्ल में। लेकिन चूंकि उलूहियत की हिफाजत की खातिर इस नूर को एक नहीं रखा था, इस एक नूर के दो टुकड़े कर दिए थे, अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद। तो अलग अलग होकर अंबिया बना, और जब एक जगह पर आया तो अंबिया का वसी इस तरह बना, मन अरादा अन यंजुरा इला आदमा फी इल्मिही व इला नूहिन फी हिकमतिही व इला इब्राहीमा फी कुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी इबादतिही फलयंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। तो अज़ीज़ान मोहतरम, असल नूर नूर मोहम्मद, बाकी तमाम अंबिया सरकारे खत्मी मर्तबत की पेशानी के कतरों से टपकने वाले कतरों से बने हैं। बाकी तमाम अंबिया इनके कतरों से बने हैं। यही वजह है नबूवत मोहम्मद में और नबूवत अंबिया में फर्क ये है। फर्क को जानिए। फर्क यह है कि बाकी अंबिया कुछ इलाकों के लिए नबी हैं, कुछ कौमों के लिए नबी हैं, लेकिन सरकारे खत्मी मर्तबत कौमों के लिए नहीं, आलमीन के लिए रहमत है। अब फिर कहने दीजिए, बाकी अंबिया बनाए गए हैं, हुजूर बनाए नहीं, भेजे गए हैं। अभी हम अर्श की मखलूक की बातें कर रहे हैं, अभी जमीन पर हमको आना है। जब आदम का जिक्र किया तो फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा,
میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جب داؤد سے مخاطبت کی تو فرمایا یا داؤد ہو انا جالنا کا خلیفتن فی الارض، ہم نے آپ کو اے داؤد زمین میں خلیفہ بنایا ہے. وجعلناکم خلائف فی الارض، انبیاء سے خطاب کیا تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. لیکن جب حضور کا ذکر ہوا وہ بنایا نہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. باقی انبیاء کو بنایا، حضور کو بھیجا، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. محمد وآل محمد بلندر صلوات. ذرا سی زحمت اگر آپ حضرات کر لیں اور آگے تشریف لے آئیں تو مجھ کو گفتگو میں بہت ہی محمد آل محمد بلندر صلوات. نعرہ حیدری. اسی لیے ارشاد ہوا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. یاد کرو اس وقت کو جب انبیاء سے ہم نے میثاق لیا. کس وقت؟ جب ان کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جا رہا تھا. آیت کیا لیا جا رہا تھا؟ جب رسول اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے. رسول کیسا ہوگا؟ مصدق، تصدیق کرنے والا. تو تم کیا کرنا؟ وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَكْفُرُنَّ، اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا. عزیزان محترم، انبیاء کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جا رہا تھا. کتاب و حکمت نہیں، من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جا رہا تھا. اور تصدیق کرنے والا کتاب و حکمت میں سے کچھ نہیں، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وہ کتاب لے کر آ رہا تھا. انبیاء کا کیا کر رہے تھے؟ ایمان لا رہے تھے. ایمان کس پر لایا جاتا ہے؟ نبی پر. اگر میرا آقا 40 برس کے بعد نبی ہوا تو انبیاء کس پر ایمان لا رہے تھے؟ عزیزو، تصدیق کرنے والا عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں. اس لیے کہ تصدیق تو ہوتی ہی بنیاد علم پر ہے. علم محمد بھی آپ کے سامنے. اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو مجھے کہنے دیجئے کہ باقی انبیاء اور سرکار ختم مرتبت میں فرق یہ کہ باقی انبیاء اپنی اپنی امتوں کے نبی ہیں، لیکن حضور کے سامنے امتی ہیں. حضور کے سامنے امتی ہیں، اپنی امتوں کے نبی اور حضور کی امت کے فرد، حضور کی امت کے مومن. ایمان لا رہے نا. تو امت محمدی میں مومن کون؟ آدم مومن، نوح مومن، ابراہیم مومن، موسیٰ مومن، الیاس مومن، عیسیٰ مومن. تو جس امت میں آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ جیسے مومنین ہو، ان کا امیر المومنین کیسا ہوگا؟ فخر کے ساتھ فرمایا. پھر واپس آتا ہوں اپنے عنوان پر. فتبارک اللہ احسن الخالق. وہ احسن خالق. مخلوق کیسی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مخلوق بھی ایسا. اس لیے عزیزو، اگر احسن خالق سے احسن مخلوق وجود میں نہ آئے تو عیب خالق پر آئے گا. آپ نے ایک میز دیکھی 3 ٹانگوں کا، ایک جیسی لینتھ لیکن چوتھی ٹانگ چھوٹی یا بڑی، تو ٹھہرے گا نہیں نا میز. تو دیکھتے ہی پہلا جملہ زبان پر آئے گا کس نالائق نے بنائی ہے. لہذا ضروری تھا کہ پہلی مخلوق درجہ مکمل پر ہو. بات واضح ہوئی؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا.
ٹھیک. پھر ہم نے انسان کی خلقت کے مدارج بنائے, نطفہ, علقہ, مضغہ. میں نے کل عرض کیا تھا کہ آدم علقے اور مضغے سے گزر کے بنے تھے؟ نہیں. لیکن جنرل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے نطفہ بنایا, خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ. پروردگار تو کہتا میں انسان کو ایسے بناتا ہوں, آدم تو ایسے نہیں بنے. اچھا, اگر آدم کو مٹی کے پتلے سے بنایا تھا, باقی انسانوں کو بھی ویسا بنایا ہوتا؟ عزیزان محترم, اب یہیں سے سنت پروردگار کو سمجھ لیجئے. توجہ, طریقہ پروردگار کو سمجھ لیجئے کہ ایک مخلوق وہ بناتا ہے, دوسری مخلوق میں پہلی مخلوق شامل ہو جاتی ہے. اب ہے کوئی انسان جو کہے مجھے اللہ نے بنایا ہے؟ نہیں, ماں باپ کے ذریعے بنتا ہے, کسی انسان کے ذریعے بنتا ہے. لہذا خالق نے اگر کوئی کام کر دیا اور درجہ کمال پر کر دیا تو خالق وہ کام خود نہیں کرتا. توجہ کیجئے گا, بڑی نازک منزل ہے. خلاق عالم کبھی وہ کام نہیں کر سکتا جو انسان کرتا ہے. بات کو اور واضح کروں, عیسیٰ پیدا ہوئے, مریم کو بھوک لگی, کچھ کھانا ہے, کیا کیا جائے؟ خرمے کے درخت کے نیچے بیٹھی, درخت سوکھا تھا, حکم دیا پروردگار نے کہ درخت سرسبز ہو جائے, درخت سرسبز ہو گیا. حکم دیا اس میں کھجوریں لگ جائیں, خرمے لگ گئے. حکم دیا خرمے پک جائیں, خرمے پک گئے. حکم دیا مریم اب ان شاخوں کو ہلاؤ, اب ان شاخوں کو ہلاؤ اور بھوک مٹاؤ. پروردگار تو نے سوکھے درخت کو ہرا کر دیا, تو نے خرمے اگا دیے, تو نے خرمے پکا دیے, خرموں کو گرا بھی دے, خرموں کو گرا بھی دے, آواز آئے گی نہیں. جو کام مریم کر سکتی ہے, جو کام مریم کر سکتی ہے, میں کیوں کروں؟ عزیزو, جب ایک کو ایک کمال دے دیا پھر اس کو اس پر چھوڑ دیا, اب وہ کیا ہے؟ احسن الخالقین, کمال ہی کمال, جمال ہی جمال, جلال ہی جلال, رحمت ہی رحمت. جب اس نے ایک کو رحمت بنا دیا, جب اس نے ایک کو رحمت بنا دیا تو اب رحمت کے لیے ہمارے پاس نہ آنا, ہماری رحمت کے پاس جانا. اس لیے کہ ہم نے اس کو رحمت بنا دیا, کمال دے دیا. اب کسی کو بھی اگر کمال چاہیے تو اس مخلوق سے ارتباط کرے جس کو ہم نے باکمال خلق کیا. کیونکہ پہلی مخلوق میں عیب نہیں, پہلی مخلوق میں نقص نہیں, وہ کمال ہی کمال, بلندی ہی بلندی. کیوں؟ اس لیے کہ خالق کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, وہ ہے زمین و آسمان کا نور, وہ ہے زمین و آسمان کا نور. ظلمت تو نہیں ہے نا, اندھیرا تو نہیں ہے, تاریکی تو نہیں ہے, کمال ہی کمال ہے. تو پہلی مخلوق جو بنے گی وہ نورانی ہوگی؟ نہیں. آپ حیران ہوں گے میرے جملے پر, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ نور ہے. پہلی مخلوق نورانی نہیں ہوگی, اس لیے کہ نورانی وہ ظرف ہوتا ہے جہاں پر پہلے ظلمت ہو اور پھر نور آ جائے. پہلی مخلوق نورانی نہیں ہوگی, نور ہوگی. بنانے والا کون؟ عالم. تو پہلی مخلوق عالم ہوگی؟ نہیں. مولا کائنات کا پہلا خطبہ یاد کیجئے, ہر صفت خبر دیتی ہے کہ غیر موصوف ہے, اور موصوف خبر دیتا ہے کہ غیر صفت ہے. کیسے؟ جاہل نے کچھ تعلیم حاصل کی, عالم بن گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, دماغ پہ چوٹ لگی, سب کچھ بھول گیا. یعنی عالم کبھی جاہل بنتا ہے, جاہل کبھی عالم بنتا ہے. صفت علم آ گئی عالم, علم چلا گیا جاہل. خلاق عالم عالم تو ہے لیکن ایسا عالم نہیں کہ علم آ جائے تو عالم نہیں. اس کی ذات عین علم ہے. جب اس کی ذات عین علم ہے تو اس کا بننے والا پہلا شاگرد عین علم ہوگا. اب اگر علم کی تلاش ہو تو ان کے پاس جانا.
اب اگر حسن چاہیے تو ان کے پاس جانا، کمال چاہیے تو ان کے پاس جانا، رحمت چاہیے تو ان کے پاس جانا، استغفار چاہیے ان کے پاس جانا۔ ہم معاف نہیں کرتے جب تک ہمارا حبیب معاف نہ کر دے۔ عزیزان محترم، جو باتیں میں نے کہہ دی، کئی بعض احباب خفا ہو جاتے ہیں کہ میں حدود سے گزرنے لگتا ہوں۔ سچ کہتا ہوں، ایمانداری سے کہتا ہوں، مقام منبر ہے، مجھ کو اس باب میں، اس عظمت میں کوئی حد ہی نہیں ملتی، کوئی حد نہیں ملتی۔ اور میں کیا، پروردگار عالم نے بھی جہاں اپنے حبیب کی بات کی ہے تو وہاں حد مقرر نہیں کی۔ کعبہ قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہا یا اس سے بھی کم؟ کتنا کا؟ اس سے بھی کم۔ یہ قرآن ہے۔ پروردگار کتنا کا او ادنا کہہ تو دیا، 2 کمانوں جتنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پروردگار حد کیوں نہیں بتا دیتا؟ ہے کون جو جانتا ہے، جو ایک ذرے پر ثواب دے گا؟ ذرے پر ثواب دینے کا مطلب یہ، 1 ذرے برابر نیکی پر ثواب دے گا، ذرے برابر بدی پر عذاب دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرے کا علم رکھتا ہے نا؟ میں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، وہ ذرے کا علم رکھتا ہے۔ جب ایک ذرے کا علم رکھتا ہے تو وہ ایسی بات کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا کعبہ قوسین او ادنا، آواز قدرت یہی آئے گی، جواب یہی ملے گا کہ اگر میں ایگزیکٹ فاصلہ بتا دیتا تو مفتی حرم کو مقام محمد کی حد مل جاتی۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہ ساری چیزیں تو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اور اگر یہ الفاظ کسی غیر کے لیے آ جائیں تو شرک۔ خالق اور پروردگار، اور کسی اور کے لیے لفظ خالق کہنا درست نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ لفظ خالق کے ساتھ مخصوص، صرف ایک ہی لفظ پہ رہوں گا آج، لیکن چاہتا ہوں کہ یہ اس موضوع پر آپ کے ساتھ انشاءاللہ 2 گھنٹے تک اس موضوع کو سمجھا سکوں، واضح کر سکوں۔ خالق کا لفظ قدرت کے لیے، لہذا خلق صرف پروردگار کے ساتھ مخلوق، صرف اس کے ساتھ مخصوص، صرف اس کے ساتھ منسوب۔ اگر کسی اور کے ساتھ میں کہوں تو آپ کہیں شرک، کفر۔ لیکن عزیزو، اگر میں اللہ کی کتاب میں زبان الہی سے لفظ خلق مخلوق کے ساتھ دکھا دوں تو پھر سوچئے گا ارشاد وہ آواز آئی وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَةِ الطَّيْرِ، سورہ مائدہ 110ویں آیت۔ عیسیٰ سے خطاب ہو رہا ہے، اے عیسیٰ جب تو مٹی سے ایک پرندے کو بناتا ہے، یالا نہیں کہا، تصنع نہیں کہا، صنعت نہیں کہا، نہیں، تخلق کو جب تو خلق کرتا ہے۔ عزیزو، اگر خالق خلق کا لفظ عیسیٰ کے لیے استعمال کرے اور شرک نہ ہو، سبحان اللہ، نہیں اتنی بات نہیں۔ صحت کون دیتا ہے؟ پروردگار۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، لیکن آواز آئی وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَتُحْيِي الْمَوْتَى، تو جو مبروز کو، کوڑ کو اچھا کر دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے بے اذنی، میرے اذن سے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ ساری باتیں، مگر روح تو اس کے ہاتھ میں نہیں۔ فَتَنْفُخُ فِي رُوحِي، اور تم مٹی کے پرندے کی شکل بنا کر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ پروردگار یہ سب کام تو تیرے ہیں، اس لیے فرمایا تھا میرے امام نے، امام علی رضا علیہ السلام، کیا فرمایا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے علاوہ بھی کچھ لوگ بنانے ہوتے ہیں، خالق کے علاوہ بھی کچھ لوگ خلق کرنے والے ہیں، وہ احسن خالق ہے۔ دیکھو یہ بھی خالق، مخلوق بھی خالق، فرق کیا ہے عزیزو؟ فرق یہ ہے کہ یہ خالق ہیں، وہ باری ہے،
تو ایک لفظ اللہ کے اسماء میں باری، تو کہتے بنانے والا، خلق کرنے والا، غور نہیں کرتے ہیں. خالق، وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے. ہر بنانے والا اس کی بنائی ہوئی چیز سے چیز بناتا ہے. خالق چیز سے نہیں، وہ عدم کو وجود دیتا ہے. عیسیٰ مٹی سے پرندے کی شکل بنا کے روح پھونکتے ہیں، لیکن وہ مٹی سے نہیں بناتا، وہ تو عدم کو وجود دیتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں عیسیٰ؟ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم گھروں میں کرتے ہو. اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ، خبر کر دوں گا تم کو جو کچھ کھا کر گھروں سے یہاں آئے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں. جو کچھ کھاتے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں، جو کچھ کرتے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں. عزیزو، جب لوگ کھاتے تھے تو گھر میں نا، اگر عیسیٰ کے سامنے کھاتے تو لوگ کہتے اے نبی اللہ، اس میں کمال کیا ہے، تیرے سامنے تو کھایا ہے. نہیں، کھاؤ گے گھروں میں، بتاؤں گا درس میں، بتاؤں گا واعظ میں. تو جب کھایا تو وہ منظر غیب کا تھا نا. عیسیٰ خبر کرنے لگے کہ تم گھر سے کھا کر آئے ہو، بتاتا ہوں کیا کھا کر آئے ہو. تو عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے گھروں میں کھایا، عیسیٰ نے واعظ میں بتایا. اس سے واضح ہوا کہ وہ کام جو لوگوں نے عیسیٰ کی غیر موجودگی میں کیا تھا، یہاں تک تو اردو کے الفاظ تھے، اب عربی کا لفظ کہتا ہوں، جو کام غیبت میں کیا تھا عیسیٰ نے اس سے آگاہ کر دیا. تو عیسیٰ تو عالم الغیب ہوئے نا. عزیزو، اگر عیسیٰ عالم الغیب ہے تو وہ جو فخر عیسیٰ ہو، محمد وآل محمد بلندر صلوات. فخر عیسیٰ ہو. تو کہا اس لیے ہم نے خلقت کو اب تراب کے بجائے ان منزلوں سے گزار کر ہم نے بنایا، اور پھر اتنا بلند کیا اس کی کمپیٹنسی کو، اس کی استعداد کی صلاحیت کو، کہ اب یہ انسان کیا کیا کر سکتا ہے. حیران ہوا ہے کسی منزل پر تو ملک، معترض بھی ہوا ہے. دیکھیے میں زمین پر آ گیا، معترض بھی ہوا ہے. اب تک کی جو گفتگو تھی اس میں زمین کا ذکر نہیں تھا، اب زمین کی باتیں. آواز قدرت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یاد کرو اس وقت کو جب زمین میں ہمیں خلیفہ بنانے والے تھے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں. دیکھیے یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں، یاد کرو اس وقت کو. یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جو محل وقوع پر موجود ہو. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا فرشتوں سے ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں. گفتگو تو آگے بڑھے گی، لیکن صیغہ یہ ہے قدرت کا، ہم خلیفہ بنانے والے ہیں. کہنا چاہیے تھا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اب ہم ایک خلیفہ بنا رہے ہیں. دیکھو میرے فرشتوں، اب میں خلیفہ بناؤں گا. نہیں، انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا اچھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. پروردگار کیا ایسے کو بنائے گا خلیفہ جو زمین میں فساد برپا کرے اور جو خونریزی کرے. بڑی اہم منزل ہے جو خونریزی کرے، حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں. اچھا، یہاں تک کی گفتگو میں تمام فرشتے ایک زبان ہیں. ابھی تخصیص نہیں ہوئی ہے، بات آگے بڑھے گی تو پھر کچھ چیزیں اور سامنے آئیں گی. جب وہ منزل آئی، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے کہ سجدے کی بات ہوئی، تو اس وقت سب فرشتے یک زبان اور ایک ان میں بڑا بننے لگا، تکبر پہ اتر آیا. پہلے بیان میں وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا.
کہیں نہیں ملے گا کہ صاحب سب فرشتے کہہ رہے تھے فساد برپا کرے گا، اس نے کہا ہو کہ نہیں. گویا کہ اس کو بھی یقین فساد برپا کرے گا. گفتگو کو آگے لے جاؤں گا، لیکن ایک سوال ہے، کیا آج کے انسان کی سرگرمیاں فرشتوں کے اس اعتراض کو سچ ثابت نہیں کرتی؟ میرے فکر کا ساتھ دیجیے. ابلیس اعتراض میں فرشتوں کے ساتھ، دوسری منزل پر فرشتوں سے الگ. میں چاہیے تو اتنا اچھا سجدہ کراتا ہے، کر لیتے ہیں سجدہ، دیکھیں گے جب یہ فساد برپا کرے گا. گویا کہ ابلیس کو بھی اتنا یقین تھا کہ خلاق عالم نے اگر جاہلن کہا ہے تو یہ اختیار ہے جو چھین لیا گیا ہے ہم جیسوں سے بھی. ہم جیسوں سے مراد ملک معصوم. ارے جب معصوموں سے چھین لیا تو غیر معصوموں کو شرکت کا حق کہاں ملے گا؟ یہاں پہ پہنچ کے امام فخر الدین رازی نے ایک جملہ لکھا کہ اللہ کے خلیفہ کو معصوم ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ معصوم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ امت میں ہم کو کوئی معصوم نظر نہیں آتا، توجہ، اہل بیت سے لینا نہیں ہے، امت میں کوئی معصوم نظر نہیں آتا، لہذا ہم نے اجماع امت کو معصوم سمجھ لیا. کہنا یہ ہے یہ بیماریوں کا مجموعہ شفا کیسے بن گیا؟ بیماریوں کا مجموعہ شفا کیسے بن گیا؟ تو وہ لفظ کون سا تھا عزیزوں؟ وہ لفظ تھا جاعلن. بناؤں گا نہیں، بنا رہا ہوں نہیں، بناتا ہوں نہیں، جاعلن بنانے والا ہوں. جاعلن فی الارض خلیفہ، بنانے والا ہوں. عزیزو، اللہ کی جس صفت میں والا آ جائے وہ صفت مخصوص ہے اس کے لیے. اپنے مدعا تک پہنچا، وہ صفت مخصوص ہے اس کے لیے. وہ رزق دینے والا ہے، وہ عدم سے وجود دینے والا ہے، وہ پانی برسانے والا ہے، وہ صحت دینے والا ہے. جملہ مکمل کر دوں، وہ پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا رہے گا. وہ پانی برسانے والا ہے، پانی برسانے والا رہے گا. وہ رزق دینے والا ہے، رزق دینے والا رہے گا. اور یہ لوگ وہ خلیفہ بنانے والا ہے، وہ خلیفہ بنانے والا رہے گا. نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وجودی بندن پاک بلندر صلوات. اب خلافت آدم میرا عنوان نہیں، لیکن کہنا یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ایسے کو بنائے گا، پروردگار ان کو مطمئن کر دے. جواب آیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کوئی پوچھے استاد سے کہ بتا دے اور وہ جواب میں کہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جواب ہے؟ کہے گا اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں. کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن ملک معصوم خاموش ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ وہ علم آدم الاسماء کلہا، پھر اللہ نے آدم کو تمام اسماء تعلیم کر دیے. کلہا، سب کچھ تعلیم کر دیا. اور اسماء پر الف لام دار ہے. علامہ آدم الاسماء کلہا، سب کچھ سکھا دیا آدم کو. یہ تیاری ہے فرشتوں کے اعتراض کے جواب کی. اب قرآن میں نہیں ملتا کہ فرشتوں کو بھی سکھایا ہو. علامہ آدم الاسماء، آدم کو سکھایا. اب مقابلہ ہوگا آدم اور فرشتوں کے درمیان. میں کہوں پروردگار آدم کو تو تو نے بتا دیا، فرشتوں کو تو نے بتایا نہیں. علامہ آدم الاسماء کلہا، آدم کو تو تعلیم کیا، فرشتوں کو تو نے بتایا نہیں. مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب ملے گا آدم کو اسماء بتائے ہیں،
وہ اسما جن کو فرشتے پہلے سے جانتے ہیں، جن کو فرشتے پہلے سے جانتے ہیں. کوئی بھی ہو مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن اتنی بات تو ہے کچھ ایسے ضرور تھے جو آدم سے پہلے تھے. علامہ آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کی لوگوں کو آپ پیش کیا فرشتوں کے سامنے. یہ اسماء کون سے ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت آنے والی گفتگو میں کروں گا. گفتگو میں طوالت نہ ہو اس لیے آگے بڑھتا ہوں. آدم کو تعلیم کیے، فرشتوں کو تعلیم اس لیے نہیں کیے کہ فرشتے مدرسہ قدرت میں پہلے سے تھے. آدم نیا طالب علم تھا، دونوں نالج میں علم میں برابر آ جائیں. پھر کہیں گے ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو اب یہاں سے بحث عرضهم پیش کیا اور کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ذرا ان کے نام تو بتاؤ. کچھ لوگوں کو پیش کر کے کہا نام بتاؤ. تو یہ نام تعلیم کرنا اور پھر نام پوچھنا یہ علم کا امتحان ہے یا میموری کا؟ یہ علم کا امتحان ہے یا حافظے کا؟ مقابلہ کس کا ہو رہا ہے؟ آدم کا اور فرشتوں کا. آدم کی خلقت کی حقانیت ثابت کی جا رہی ہے، مقابلہ ان سے ہو رہا ہے جہاں سے وہ نسیان ہوتا ہی نہیں. تو کیا نام پوچھے تھے آمنے سامنے کر کے؟ جب تم نام بتاؤ، اگر نام ہی پوچھے نام ہی بتائے تو معلومات کا امتحان تو نہیں ہے، حافظے کا امتحان ہے. پروردگار حافظے پر خلافت ملے گی. کیا آدم کو سکھایا کیا تھا؟ بس ایک جملہ وہ کہتے ہیں آدم کو قیامت تک آنے والی چیزوں کے نام بتا دیے تھے. ہر کسو میں کے نام، کسو ناکس کا نام، جڑی بوٹیوں کے نام، درختوں کے نام، پتوں کے نام، شجر کے نام، حجر کے نام، فجر کے نام، تمام نام تھے جو آدم کو بتا دیے. کب تک؟ قیامت تک آنے والے. میں تو واقف بھی نہیں کون کون سے نام، لیکن سب نام بتا دیے، جو معلوم وہ بھی جو نہیں معلوم وہ بھی. کب تک؟ قیامت تک. دیکھو ایک گم کو چھپانے کے لیے کتنا بڑا فسانہ تیار ہوا. اب میں کہوں کہ آدم کو قیامت تک کے نام بتا دیے، نہیں قیامت تک آنے والی چیزوں کے نام بتا دیے، تو تم کو تسلیم ہے کہ آدم قیامت تک آنے والوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں. اگر میں یہ کہوں آقائے دو جہاں قیامت تک آنے والے واقعات کا علم رکھتے ہیں، کا بتاؤ نام فرشتوں سے کا بتاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء، دیکھیے ہم ہمیشہ ذی عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. سب کچھ سکھایا عرضہم، کچھ جانداروں کو، کچھ ذی عقول افراد کو پیش کیا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتا دو. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگار ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتا دیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. دیکھیے اب ارتباط کی منزل پر آ رہا ہوں. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا، نہیں جانتے مگر وہ جو تو نے بتا دیا. دیکھو ملک ہے نا، یہ کسی مدرسے میں نہیں گیا ہے، اس کو تو ایک ہی ترکیب نحوی آتی ہے، اس میں ایک لا ہوتا ہے ایک الا ہوتا ہے. کبھی اس فرشتے نے کہا لا الہ الا اللہ، آج کا سبحانہ کا لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتہ جب بھی کوئی سزا دیتا ہے صرف لا اور اللہ کے ساتھ. جب موت کے میدان میں آیا لا بتا الا علی لا سیب الا ذوالبقا.
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے تعلیم کیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، تیری حکمت تیرا علم بس تو ہی جانے۔ تو یہی تو بات ہے، خدائی منصب خدا پہ چھوڑ دو، خدائی منصب خدا پہ چھوڑ دو، یہ بندوں کا مسئلہ نہیں۔ جب فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کر دیا، اب ارشاد ہوا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تجھ کو ہم نے آدمی بنایا، انسان بنایا، اس لیے کہ تو نون کے ذریعے ان نون کو بتاتا ہے، معلوم کے ذریعے نامعلوم کا پتہ لگاتا ہے، معلوم کے ذریعے مجہول کا پتہ لگاتا ہے۔ نام تجھ کو بتا دیے، شخصیتیں تیرے سامنے کر دی، اب بتا دے کون سا نام کس کا ہے۔ کیا کیا؟ فلما انباہم باسمائہم، آدم نے فر سارے نام بتا دیے۔ دلان محترم، یہ انسان کا وہ وصف جس کی بنیاد پر وہ منزل جو انسانوں کو دی گئی، فرشتوں کو نہیں دی گئی۔ حالانکہ فرشتوں نے نام دیکھے تھے باب جنت پر، حور عین کی پیشانی پر، عرش پر، لیکن نام دیکھے تھے یہ نہ بتا سکے نام کس ذات سے مطابقت رکھتا ہے۔ آدم نے ناموں میں اور مسمی میں، صاحب اسما میں فوراً رشتہ قائم کر کے بتایا یہ نام اس کا ہے، یہ نام اس کا ہے، یہ نام اس کا ہے۔ جب یہ بتایا تو اللہ نے پھر فخر کے ساتھ کہا قالا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نہ کہتا تھا میں غیب و سماوات کا اور عرض کا علم رکھتا ہوں، وعلم ما تبدون وما تکتمون، جانتا ہوں جو کچھ ظاہر کر کے کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو۔ آدم کی خلافت کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ آدم نے معلوم کے ذریعے نامعلوم کا پتہ لگایا، کون سا نام کس کا ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو میں عرض کروں گا کہ جب نام رکھا جاتا ہے کسی کا تو اس کے کردار، اس کی صفات، اس کے مستقبل کا تو علم ہوتا نہیں۔ آدمی خواہ کیسا بھی ہو، نام اس کا بہادر علی رکھ دیجئے، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ شکل و صورت کیسی ہی ہو، آپ اس کا نام شمس الدین رکھ دیجئے، بدر الدین رکھ دیجئے۔ نام رکھنے پر کوئی پابندی ہے؟ نہیں، نام رکھیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی کا نام جان کر، اس کا چہرہ دیکھ کر یہ بتا دے یہ نام اس کا ہے۔ یہ صرف وہی ممکن ہے جب نام رکھنے والا ایسا علیم و بصیر ہو کہ جانتا ہو کہ یہ کس نام کا حامل ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، اب آپ کو تاریخ کائنات میں اگر کوئی گھرانہ مل جائے جو اپنے بچوں کا نام وحی الہی کے انتظار سے رکھتا ہو، صرف ایک گھرانہ بچہ پیدا ہوا، بزرگ نام نہیں رکھ رہے کا کیا بات ہے؟ کہ مجھ کو وہی کا انتظار ہے، آگے فرشتے نہ کہ وہی نام رکھو جو ہارون کے بیٹوں کے تھے۔ ہارون موسیٰ کے وصی تھا، علی تمہارا وصی ہے۔ محمد آل محمد بلند کر صلوات۔ کیا چیز ثابت ہوئی؟ آدم کی علمی بلندی۔ فرشتوں نے کیا علم پر اعتراض کیا تھا؟ کیونکہ کچھ سوالات میں خود پیدا کرتا ہوں۔ فرشتوں نے کیا اعتراض اس بات پر کیا تھا کہ اس کا علم ناقص ہے؟ ہوتے ہیں جناب، لوگ عالم بھی ہوتے ہیں، بے عمل بھی ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا اعتراض علم سے متعلق نہیں تھا، کردار سے متعلق تھا۔ تبھی تو کہا تھا نانو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ ایک جملہ اور لیتے جائیے، مطلب کیا ہے کہ تو خلیفہ بنا رہا ہے ایسے کو جو زمین میں فساد برپا کرے، ہم تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں مطلب یہ تھا کہ ہم میں سے کسی کو بنا دے۔ اچھا، خلیفہ کہاں کے لیے بن رہا ہے؟ زمین کے لیے۔ یہ فرشتہ کہاں بیٹھا ہے؟
बज़्म कुदरत में अर्श पर फरिश्तों, अगर तुम में से किसी को बना दिया तो खलीफा बनकर जमीन पर जाना पड़ेगा। ये कुर्ब अच्छा नहीं लगता? जवाब मिलेगा, कुर्ब में रहने में खूबी नहीं, मनसब को पाने में खूबी है। और जो कुर्ब में रहना और मनसब से महरूम रहना खूबी नहीं, मनसब को पा जाना। क्या हम करते हैं तस्बीह, ये फैलाएगा फसाद। हम करते हैं तकदीस, ये करेगा खूंरेजी। फरिश्तों को जो चीज नापसंद वो खूंरेजी। अब वो जो जमानो मकान की कैद से आजाद, क्योंकि वो उस वक्त से है जब वक्त न था। बस शमय वहदत थी, जलती थी, उसके अब थे ले रहा था, वो दे रहे सारी बात। तो उसको जल्दी नहीं का इंतजार करो। अब तफसीलात में जाने के वक्त नहीं, इंतजार करो, खास जमाना लग जाए, वक्त लग जाए। अभी मजलिस से कबल एक नौजवान ने पूछा किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वहां पर सिर्फ वालिदा थी, वालिद नहीं थे, आपने कुछ नहीं कहा। मैं जो चीजें छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं है भूल जाता हूं, सब याद है, और बस सोचता यूं किस मौके पर चीज आप तक पहुंचाऊं। तो उन्होंने कहा कि ईसा के वालिद नहीं थे, सिर्फ वालिदा थी, ये कैसे हो गया, इसके बारे में भी कुछ कहिए। तो अजीजो, अल्लाह ने ईसा की वालिदा का होना और वालिद का न होना एक वक्त तक के लिए अजमत को जाहिर करने के लिए छुपा लिया। कहीं कहीं अल्लाह हकीकत के इजहार के लिए हजारों साल का वक्फा दे देता है ताकि लतीफ और कसीफ सच्चे लोगों पर नुमाया हो जाए। तो फरिश्तों ने किरदार पर एतराज किया कि ठहरो, वक्त का इंतजार करो, बताऊंगा। जहां पर तुम्हारा किरदार इंसान के किरदार से पीछे रह जाएगा। और एक रोज रात के वक्त बुला लिया, क्या देखो जमीन की तरफ, तो परवरदिगार वही इंसान जिसको हम खड़ा हुआ बैठा हुआ देखते थे आज लेटा हुआ है। अच्छा, क्यों लेटा हुआ है? बैठे बुलंदी पर, कहीं अपने भाई पर जान दे रहा है। अच्छा है फरिश्तों, जिब्रील और मीकाईल, हजारों साल के वक्त में इंसानों की नस्लें बदल जाती हैं, फरिश्तों की नहीं बदलती हैं। जिब्रील और मीकाईल, हमने तुम दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया, एक की उम्र को दूसरे से ज्यादा करार दिया। किसकी उम्र? जिब्रील की, मीकाईल की? बस ये नहीं बताया। क्या तुम में से एक की उम्र को दूसरे से ज्यादा करार दिया ताकि दोनों तरफ से जवाब आए। अगर एक की उम्र को ज्यादा कहा होता तो शायद जवाब वहीं से आता। क्या तुम दोनों में से एक को दूसरे की उम्र से ज्यादा बनाया? अब बताओ, तुम में से कौन है जो दूसरे भाई पर इसी तरह जान निछावर करे जैसे ये इंसान अपने भाई पर जान निछावर करने के लिए बिस्तर पर लेटा है? फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार, हमारे लिए तो यही बड़ी बात है, जितनी उम्र मिली है तेरी इबादत में, तस्बीह में कट जाए। तो जान लीजिए कि तस्बीह का पढ़ना आसान है और फराइज़ हयात अंजाम देते हुए जान कुर्बान कर देना मुश्किल है। कहा जाओ, परवरदिगार ने भी इंतजाम किया, हुक्म दिया, जाओ जमीन पर और जाकर इस बंदे की जो लेटा हुआ है हिफाजत करो। गो के तरीका नहीं रहा ये, लेकिन एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता। भेजा के जाकर हिफाजत करो, इसलिए कि अभी मैंने इससे बहुत काम लेना है। फरिश्ते आ गए जमीन पर। अब पूरा वाकया मुझे बयान नहीं करना है। ये इत्मीनान से सो रहे थे। हुक्म सोने का नहीं था, हुक्म लेटने का था, इसलिए कि शरीयत उन चीजों में हुक्म नहीं देती जो इंसान के इख्तियार में ना हो। लेकिन सोए इसलिए कि नफ्स अगर मुतमईन होता है तो चैन से सोता है, मुस्तरिब होता है।
تو نیند کہاں آتی ہے؟ چادر اوڑی بھی ہو تو بار بار اٹھا کے دیکھے گا دشمن تو نہیں آ گیا. لیکن علی ایسے سو رہے ہیں جیسے تھکا ماندہ تاجر اپنی ساری متا چکا کر سوتا ہے. فرشتے مباحث کر رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں علی کو بھی اور علی کے والد کے احسان کو بھی یاد کر رہے ہیں. کہا دیکھ لیا فرشتوں، یہ ہے انسان، ابھی تک یہی دیکھا ہے، لیکن وہ منزلیں بھی دکھاؤں گا جہاں یہ فرشتہ تسبیح و تقدیس چھوڑ کر جائے گا. بتاؤ، فرشتہ بننا بڑی بات، درزی بننا بڑی بات، عبادت چھوڑنا بڑی بات؟ کیا کہا پروردگار آج مجھ کو یہ شرف دے دے کہ سیدہ کے دروازے پر درزی بن کے جاؤ. نہیں، لیکن ایک منزل اور، وہ منزل یہ ہے کہ تم کو خونریزی پر اعتراض ہے، لیکن فقر و مواسات کا اظہار کرتے ہوئے ذوالفقار لے کر جانے والا بھی یہی فرشتہ ہے. اور ادھر وہ جو ایک معمولی کرتا پہن کر دشمنوں کی تلواروں کے سامنے سینہ تان کر آتا ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کو اس امر کی پرواہ نہیں کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. خدا کی قسم علی موت سے ایسا مانوس ہے جیسے بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے. عزیزان محترم، یہ گھرانہ ہے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ صرف اسی انسٹیٹیوٹ سے آپ کو ملے گا، محمد والے محمد کے انسٹیٹیوٹ سے. اور جملہ یہ ریزان میں قضائق و تسلیم لے امرے، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں. رضا کی اس منزل پر کون پہنچا؟ انسان کے صبر پر کس کو تعجب ہوا؟ ملک کو. اب اس منزل پہ مجھ کو نہیں لے کے جانا ہے، لیکن ایک جملہ یاد آیا. علی تو امام ہے، معصوم ہے، اصطلاحاً وہ شخصیت ہے جس کو معصومین میں لوگ شمار نہیں کرتے، لیکن میرا ایمان ہے کہ کربلا معلی میں جمع ہو جانے والے شہداء کربلا وہ ہے اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور میں کیا جس کے لیے معصوم کہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ. عزیزو، شان حسین یہ ہے کہ حسین نے ایک رات میں 72 ولی بنا دیا. لیکن بڑوں کی بات نہیں، آج بچوں کے لیے ایک بچے کی بات سناتا ہوں. اس سے پوچھا تھا اور اس نے کیا کہا تھا. یہ عاشور کی رات تھی. حسین ابن علی مصلی عبادت پر تھے. خالق سے راز و نیاز ہو رہا تھا. آنکھیں بند تھی کہ ایسے میں محسوس ہوا کوئی قریب آ کر بیٹھ گیا. آنکھیں کھولی، کون ہے؟ دیکھا بھائی کی یادگار قاسم. قاسم بیٹا، میں نے کہا تھا والدہ کے ساتھ رہو. کہا چچا جان میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا، باتیں ہو رہی تھی. میری اماں مجھ کو کل کے دن کے بارے میں بتا رہی تھی. مجھے خیال آیا کہ میں جا کر آپ سے پوچھ لوں کل شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے یا نہیں. لوگ زندگی کی خواہش کرتے ہیں، یہاں بچہ یہ پوچھنے آیا ہے. زیادہ سے زیادہ سے مقاتل کے مطابق 9 برس کا قاسم تھا. ایک مرتبہ قاسم کو قریب کیا، پیشانی پہ بوسہ لیا، گویا کہ حسین محسوس کر رہے تھے حسن کی خوشبو آ رہی تھی. ایک مرتبہ آواز دی بھائی حسن، کربلا کے جنگل میں حسین اکیلا رہ گیا ہے. اس کے بعد مخاطب ہوئے، جملے کے لیے آپ کو زحمت دی تھی. مخاطب ہوئے، قاسم بیٹا کیفا عندک الموت یا بنیا، میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیا چچا جان الموت عندی احلو من الاصل، موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ملے گا کوئی ایسا گھرانہ؟
بچے کے جواب میں معرفت دیکھیں، بچے کی معصومیت دیکھیں. الموت اعلی من الاصل، موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. بچہ ہاتھ جوڑتا ہے، امو جان مجھ کو بتا دیجئے کل میرا نام شہداء کی فہرست میں یا نہیں. بولائے مظلوم نے جملہ کہا، اصحاب الیمین سے پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ فرمانے لگے قاسم کل تمہاری کیا بات، کل تو تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید کر دیا جائے گا. جب یہ کہا نا قاسم بیٹھے تھے یا کہ کھڑے ہوئے انگڑائی لیے کبا کے بند ٹوٹ گئے. کہا چچا جان کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ میرے ہوتے ہوئے کون ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے جو علی اصغر کو شہید کر دے گا؟ کہا نہیں قاسم ایسا نہیں ہوگا. اب بچے کو اطمینان تو کچھ ہوا اور بچہ آ گیا. عاشور کا دن آیا. ایک مرتبہ ام فروا کی نگاہ پڑی. قاسم تم ابھی تک زندہ ہو؟ قاسم میں کب سے تمہاری لاش کا انتظار کر رہی ہوں. عرض کیا اماں جب جاتا ہوں چچا واپس بھیج دیتے ہیں، اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ ام فروا نے کہا قاسم بیٹا دیکھنا میرے دودھ کی لاج رکھ دینا. قاسم تم جاؤ اجازت مانگو امو سے. اور جب ایک مرتبہ حسین ابن علی نے حسن کو یاد کیا اور قاسم کو پھر ماں کے پاس بھیجا تو ایک مرتبہ ماں نے بیٹے کو لیا. ثانیہ زہرا کے خیمے میں آئی. شہزادی آج تیری بیوہ بھاوچ ایک تمنا لے کر ایک حاجت لے کر تیرے دربار میں آئی. کیا بات ہے کیا بات؟ تو ایک مرتبہ عرض کیا شہزادی تو دو عالم کی شہزادی ہے، تیری والدہ بھی شہزادی ہے، ہم تیری کنیزیں ہیں. آج تیری ماں کا واسطہ دے کر تجھ سے کہتی ہوں کہ میرے بچے کی خواہش پوری کر دو اور مولا سے اجازت دلوا دو. قاسم ایک مرتبہ زینب کو ساتھ لیے ہوئے خدمت امام میں آئے اور ایک مرتبہ چچا نے بھتیجے کو گلے لگایا. لکھا راویوں نے کہ گلے لگا کر حسین اتنا روئے کہ غش کر گئے. اتفاقہ ہوا قاسم کا گلا چوما، قاسم کی پیشانی چوما. قاسم میرا دل نہیں مانتا میں حسن کے لال کو پڑھنے کے لیے بھیجوں. یا کہ جب قاسم کو کچھ یاد آیا بازو سے ایک تعویذ کھولا، لکھا تھا کہ میرا بھائی کربلا کے جنگل میں آدھا کے نرغے میں گر جائے تو اس تحریر کو لے کر میرے بھائی سے اجازت مانگنا. اور ایک جملہ یہ تھا بھائی حسین کربلا میں میں نہیں ہوں گا، لیکن جب میرا قاسم اجازت کے لیے آئے تو قاسم کو اجازت دے دینا. اب قاسم کو اجازت دی، بھائی کی وصیت ہے. اور قاسم کو ایک لباس بصورت کفن پہنا دیا. اور کسی اور شہید کے لیے جملہ نہیں لکھا جو قاسم ابن حسن کے لیے صاحب اصحاب الیمین نے لکھا. اور جملہ یہ ہے کہ قاسم کو گود میں لے کر گھوڑے پہ بٹھایا. روایتوں کے اختلاف میں نہیں جاتا سن کیا تھا، لیکن لکھا کہ گود میں لے کر میرے آقا نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا. اور کربلا کا یہ شہید ایسا تھا اس کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے. قاسم میدان میں آئے، رجب پڑی، ارزق کو حکم ہوا. ارزق نے کہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے بیٹے کافی ہیں. چاروں بیٹے آئے اور قاسم نے واصل جہنم کیے. اس کے بعد ارزق فیل بدمست کی طرح قاسم کے مقابلے پر آیا. ادھر ام فروا نے پوچھا میرا بچہ خیریت سے تو ہے؟ حسین کہنے لگے اب تک تو خیریت سے، لیکن اب تیرے بیٹے کے مقابلے پر ایک بڑا نامی گرامی بہادر آیا ہے. میرے نانا نے فرمایا تھا کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ام فروا خیمے میں جا کر قاسم کے لیے دعا کرو. میرا دل کہتا ہے کہ
मर्तबा कासिम की माँ ने बाहर खोल दी होंगे परवरदिगार, इधर उम्मे परवा ने दुआ मांगी और कासिम ने अर्ज़ को वास्ले जहन्नम किया। जब कासिम ने मलाइन को वास्ले जहन्नम किया तो फौज में शोर हुआ कि कासिम अकेले मारे ना जा सकेंगे, इन पर मिलकर हमला करो। वज़ीरारो मुझसे बयान ना हो सकेगा, आखिरी जुमला मेरे बयान का। चारों तरफ से हमले होने लगे, चारों तरफ से हमले होने लगे कि जंग करते करते कि मतलब नालैन का तस्मा टूटा, कासिम झुके, सर पे वार हुआ और कासिम में कि मतलब घोड़े से गिरे और चचा को पुकारा। हुसैन ने आवाज दी, अब्बा